नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुशामदीद। इलेक्शन 2024 की खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। और मालाकंड डिवीज़न की अगर हम बात करें, हम जाएंगे हरीपुर डिवीज़न के तरफ भी, लेकिन मालाकंड डिवीज़न में बुनेर स्पेशली उससे कॉन्टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब बैरिस्टर गौर खान साहब, जो इस वक्त हमारे साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं ट्रांसमिशन में। गौर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। गौर साहब, डिस्पाइट द चैलेंजेस आपकी जमात को जो फेस करने पड़े, क्या सीट्स के हवाले से क्या एक्सपेक्टेशंस है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, और आपके ख्याल में आप लोग बगैर वो जो एक सिंबल है आपका बल्ला, मुख्तलिफ सिंबल्स के हवाले से आप अवाम में वो आगाही पहुंचा सके, अवाम को इल्म जो है वो हो चुका है? देखिए, मुश्किलात तो बहुत ज्यादा है। पहले खान साहब का जेल में होना, पूरी लीडरशिप का इधर इन हाइडिंग होना या अरेस्ट होना मुख्तलिफ केसेस में, और इवन जो हमारी जितनी लीडरशिप है वो सारे अंडरग्राउंड है, और साथ ही साथ के जो बल्ला ले लिया तो मुश्किलात तो बहुत है। साथ जो है हमें जिस तरीके से ट्रीट किया गया, ना इजाजत दी गई, ना प्रपोजर सिकंदर को ओपनली इस्तेमाल हो सके, ना हमारे कन्वेंशन हो सके, नहीं हमें उन्होंने कोई रैली की इजाजत दे दी। लेकिन डिस्पाइट ऑल दिस अवाम तक हम पैगाम पहुंचा चुके हैं, और अवाम जान चुकी है कि सारे केसेस भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए हैं, और अवाम इसका अच्छी तरह से उनको इदराक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कैंडिडेट ने और सोशल मीडिया ने अपने जितने भी सिंबल है वो मुतारिफ कराएं, और लोग जान रहे हैं कि ये खान साहब के लॉयल कैंडिडेट्स है, और इंशाअल्लाह ताला उन्हीं को वोट करेंगे। और हमें उम्मीद है कि अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए और लोगों को ना रोका गया, तो इन सब मुश्किलात के बावजूद जिस तरीके से हमारे प्रपोजर सिकंदर को रोका जा रहा था, या हमें नॉमिनेशन फॉर्म फाइल नहीं करने दिया जा रहा था, और उसके बावजूद हमने सबसे ज्यादा कैंडिडेट फील्ड किए थे, इसी तरह इन सारे मुश्किलात के बावजूद इंशाअल्लाह ताला पीटीआई हाई मार्जिन से नहीं, आप कह रहे हैं कि फ्री, आप कह रहे हैं कि अगर फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हुए तो इसका मतलब है कुछ उम्मीद आपको है फ्री और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने की? देखिए, सुप्रीम कोर्ट पे अब ये जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही ने डेट सेट करवाया था, और सुप्रीम कोर्ट ही ने कहा था कि ये पत्थर पर लकीर है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होंगे। आल्दो ए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन तब होते जब हमें भी पार्टिसिपेटेड होने वाले प्रोसेस में भी हम शामिल किया जाता, और हमारे हुकूक भी बजा लाते, और हमें भी ना इस प्रोसेस से निकाला जाता। लेकिन फिर भी उम्मीद तो है कि शायद हो जाए, अदलिया करवा दे, जैसे भी करवाए, लेकिन करवाएगी अदलिया। हमें ये उम्मीद जरूर है कि अवाम को वोट डालने से नहीं रोका जाएगा। अगर नहीं रोका गया तो अवाम अपनी राइट का इस्तेमाल करेगी, अनलेस ये रेगिंग करेंगे, जो इनकी पूरी प्लानिंग है कि कुछ ना कुछ रेगिंग ये जरूर करेंगे। लेकिन अगर उन्होंने रेगिंग नहीं की और अवाम को इलेक्शन के प्रोसेस से न रोका गया, तो इंशाल्लाह पीटीआई बहुत हाई मार्जिन से जीतेगी। बैरिस्टर गौर खान साहब, मैं ईसा नकवी हूँ, ये बताइएगा कि आपने गुज़श्ता चंद दिनों में बहुत दफ़ा ये स्टेटमेंट दिया, सीज़ फायर की आप बात करेंगे, सीज़ फायर होना चाहिए, और इसके हवाले से कुछ गैर मुसद्दिका चैमगोइयाँ कहूँगा मैं चल रही हैं कि आपकी कोई मुलाकात भी हुई है, तो क्या जवाब? नहीं, देखो, जहाँ तक मुलाकात की है तो नहीं तो मेरी किसी से मुलाकात हुई है, नहीं ऐसी मुलाकात मुतवक्के है। लेकिन मैं ये जरूर कहता रहूं कि देखिए ना, हमारे साथ और क्या कुछ जुल्म होने, लीडरशिप इन हाइडिंग है, लीडरशिप अरेस्टेड है, इमरान खान साहब पे केस आफ्टर केस है, 14 घंटे किसी ने ट्रायल चलवाया है, आप क्रॉस एग्जामिनेशन की राइट रिफ्यूज कर दे, आप हक दिफा भी ले, तो इन सब चीजों के बावजूद आपने उनको 14 साल की कन्विक्शन करवाई, आपने 10 साल की कन्विक्शन करवाई, आपने जाती जिंदगी पे अटैक करते हुए एक पॉलिटिकल अपोनेंट की तरफ इस्तेमाल करते हुए गवाह को आप लेके आए, आपने बुशरा बीबी को भी कन्विक्ट करवाया, जबकि उसका तोशाखाना से एक साथ कोई ताल्लुक नहीं, ना उसने गिफ्ट लिया, ना उसने दिया, ना उसके नाम रसीद है, ना उन्होंने पैसे जमा करवाए थे, ना उन्होंने पैसे दिए थे, ना उन्होंने उस पर टैक्स दिया था, न इलेक्शन कमीशन में जो केस चला था, न वो तोशाखाना का केस जो दिलावर के सामने चला था, न उन दौरान में बीबी का दूर दूर तक कोई नाम था। आपने उनको इसलिए कन्विक्ट करवाया था कि इमरान खान साहब पे प्रेशर डाले। और इसलिए मैं कह रहा हूं बार बार कि ये सीज फायर होने चाहिए, आगे बढ़े। इन सब कुछ के बावजूद आप अगर घंटों के मिनटों के हिसाब से ट्रायल चलाते हैं और कन्विक्ट करवाते हैं, तो ये कौम की, इससे कौम मुतनफिर होती जा रही है। अदलिया पर से लोगों का एतमाद उठ गया, अदलिया भी इस्तेमाल हुई इस प्रोसेस में, तो ये एंड होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। गौर साहब, दो बड़े ब्रीफ से क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। खालिद जमील बोल रहा हूं। एक तो ये कि आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल अनाउंस हुआ था,
وہ شیڈول کمپلیٹ کر رہے ہیں اور نئی ڈیٹ ایکسپیکٹڈ کیا ہے یا فائنل کی ہے یا نہیں کی؟ نمبر 1. نمبر 2, ابھی اس دن ہمیں خبر یہ آئی کہ علیمہ خان نے یہ کہا تھا کہ عمران خان نے کہا کہ شاید یہ جو سسٹم ہے الیکشن مینجمنٹ سسٹم, اس کو کوئی ہیک کیا جا رہا ہے, کیا گیا ہے. ابھی ہمارے سامنے کچھ خطوط سامنے آئے, خط ریسنٹلی آج آیا ریٹرننگ افسر کا سندھ سے, جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بار بار یاد دہانی کرا رہے ہیں لیکن یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہو رہا, اس میں لگتا ہے شاید کوئی انٹرپشن ہو رہی ہے. ان 2 حوالوں سے ذرا کچھ کہیں گے آپ؟ جی, جہاں تک ہمارے انٹرا پارٹی سلیکشن کا تھا تو یہ ہمارا ارادہ تھا, سپریم کورٹ کے بھی ایک آرڈر آ چکا تھا, جو ہم ایگری نہیں کرتے کہ وہ ڈیسیجن جو ہے وہ بیسڈ آن فیکٹس ہے اور اس میں بڑے فلاز ہیں, ہم ریویو فائل کریں گے. لیکن ان اینی کیس ہم نے انٹرا پارٹیز الیکشن کرانے تھے, شیڈول ہم نے اناؤنس کر دیا تھا, پر پھر دیکھ لیا ہمارے سارے جتنے بھی جو پارٹیسپیٹ کریں گے وہ الیکشنوں میں بزی ہے. اور ہم نے جب انٹرا پارٹیز الیکشن کے لیے پہلے جنرل کونسل میٹنگ بلوائی تو ہمارے سارے سیل کر دیے گئے, سینٹرل آفس بھی اور باقی بھی ساری پولیس پہنچ گئی. تو ہم ایک اور ایگزام سے, امتحان سے نہیں گزرنا چاہ رہے تھے, اور ان سب کچھ کے باوجود کہ اگر ہم پھر الیکشن کی طرف بھی جائے ہمیں سارے مڈ وے روک لے تو یہ بھی ایک مس ہیپننگ ہوگی. تو اس لیے ہم نے کہا بہتر یہی ہے کہ عوام کے اپنے جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کی بھی توجہ الیکشن سے نہ ہٹے. تو ابھی فی الحال پوسٹ پون کر دیا, آفٹر دا الیکشن انشاءاللہ اس پروسیس کو کرائیں گے. اور جہاں تک جی وہ جو کمپیوٹر ہیک کرنے کا جو الزام, اور جہاں تک کمپیوٹر ہیک کرنے کا ہے تو دیکھو نا, میں ذاتی طور پر تو میری انفارمیشن نہیں ہے, لیکن یہ کیا جا سکتا ہے کہ جو وہ اس بات سے آپ اندازہ لگے کہ نواز شریف کہہ رہے ہیں کہ نواب پاکستان مسلم لیگ والے کہہ رہے ہیں, مسلم لیگ نواز والے کہہ رہے ہیں کہ ہماری بات ہوئی, ہمیں 125 سیٹیں ملے گی, اور وہ کہتا ہے جی وہ تو نواز شریف تو فیوچر کا وزیر اعظم میں 4تھے مرتبہ وزیر اعظم بنے گا. جس طریقے سے وہ جلسہ کر کے لوگوں کو بلا رہا ہے جبکہ وہ کوئی مسیحا بن کے آیا ہے, ڈیل کر کے آیا اور مسیحا بن کے دکھا رہا ہے لوگوں کو, تو اس کا مطلب یہ تو کہیں نہ کہیں تو بات ہے گڑبڑ. عوام پہ پبلک میں تو اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے, اس کا کوئی جلسہ نہیں ہے. دنیا تو پاگل تو نہیں ہے. جو انڈیپینڈنٹ لوگوں نے سروے کرایا تو وہ کل کی سروے کے مطابق بھی 70% پی ٹی آئی ہے اور 30% باقی پارٹیز ہے. تو اگر اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ وزیر اعظم ہوگا اور 125 سیٹیں اس کو ملے گی, تو اس کا مطلب ہے کہیں تو گڑبڑ ہے. تو وہ یہی طریقہ ہو سکتا ہے کہ پبلک کو اگر نہ روکا گیا تو پھر اوپر کمپیوٹر میں کچھ ہونا ہوگا. یہ الیکشن کمیشن پہ بڑی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے. یہ 5 ممبر صاحبان جو بیٹھے ہیں, میں آپ کی وساطت سے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ 25 کروڑ عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ کی ذمہ داری اللہ نے آپ کے کندھوں پہ عائد کر دی. یہ عینی ذمہ داری. صحیح. اچھا بیرسٹر صاحب, ہیرو بنو اور اس کو نبھاؤ. بیرسٹر صاحب یہ مجھے بتائیں, یہ بات بہت زیادہ ریپیٹڈلی جو ہے وہ چل رہی ہے کہ الیکشن کے فوراً بعد ایک ہیلی کاپٹر اڑے گا, ایک جہاز اڑے گا, پی ٹی آئی کا جو بھی آزاد امیدوار الیکٹ ہوگا وہ استحکام پاکستان پارٹی میں چلا جائے گا, پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز میں چلا جائے گا, پیپلز پارٹی میں, نون لیگ میں, اور آپ کے پاس شاید کچھ بھی نہیں بچے گا. 5 فروری کا انٹرا پارٹی الیکشن آپ نے پوسٹ پون کر دیا. اس کے علاوہ کہ آپ سکسیسفلی انٹرا پارٹی انتخابات کروائیں, سرٹیفکیٹ جمع کروائیں, الیکشن کمیشن میں اپنے کاغذ سیدھے کریں, کوئی آپ کے پاس لیگل آپشن ہے کہ جو لوگ الیکٹ ہو رہے ہیں وہ کسی اور جماعت میں نہ جائیں؟ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو پٹیشن ہے اس کا کیا فیوچر آپ دیکھ رہے ہیں؟ سر بیسیکلی یہ کہ دیکھو, اگر ایک آزاد امیدوار ہے تو اس کا رائٹ ہے کسی پارٹی کو جوائن کرنا, لیکن وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر ایک کینڈیڈیٹ فائل کرتا ہے, وہ اس کی پولیٹیکل افیلیشن نہیں ہے, وہ اپنے نامینیشن پیپر میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا افیلیشن نہیں دکھا رہا ہے, اور وہ جب الیکشن میں جا رہا تھا تو کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کرتا. اگر وہ اپنے بل بوتے, جس طریقے سے ٹرائبل ایریاز میں الیکشن ہوا کرتے تھے, وہ اپنے بل بوتے پہ الیکشن جیت کر کے آ جاتا ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے, اور پھر اس کا رائٹ ہے جس پارٹی کو وہ چاہے شائن کرے. لیکن یہ ہماری کینڈیڈیٹ تھے, ہمارے نامینیشن پیپر فائل کیے تھے, ان کے ہمارے نامینیشن پیپر کے ساتھ ان کی افیلیشن ہے, ہمارے سرٹیفکیٹ پارٹی کے ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. جہاں تک آزاد نشانات کا تعلق ہے تو انہوں نے تو ہمیں نشانات 5 بجے الاٹ کر دیے تھے, جبکہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی تھی 11 بجے, اور اس سے پہلے جو ججمنٹ تھی وہ تو ہمارے فیور میں تھی. تو یہ کینڈیڈیٹ تو ہمارے ہیں, نشانات انہوں نے ہمیں آزاد الیکٹ کروائے. اب یہ کہنا کہ یہ اسی طرف چلے جائیں گے, یہ تو لیگلی ممکن نہیں. لیکن ادروائز ہم نے جن لوگوں کو نشانات دیے تھے, ٹکٹ دیے تھے, وہ ہمارے بڑے لائل ہیں, انشاءاللہ وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. اچھا, یہ آپشن ہے کور صاحب آپ کے پاس کہ جب اسمبلی میں آپ چلے جائیں, الیکشن میں 3 دن ہوتے ہیں,
اور یقینی طور پر ابھی الیکشن کمیشن نے فیصلہ نہیں دیا, وہاں پر بھی آپ گئے تھے, جو سلمان اکرم رائے صاحب وہ ریزرو ہے, لیکن ریمارکس ایسے نظر آ رہے تھے کہ سمبل کے بغیر آزاد ہی ہوں گے, کسی پارٹی میں جا سکتے ہیں. تو آپ کے ابھی بھی 2-3 اتحادی جماعتیں ہیں, جو یہ آپشن آپ کے ذہن میں ہے کہ ان 3 دنوں میں آپ ان اتحادی جماعتوں کے ساتھ ود ان اسمبلی کر لیں تاکہ وہ کلاز, ڈیفیکشن کلاز جو ہے اس کو انووک کیا جا سکے اور اپنے ممبرز بچائے جا سکیں؟ جی بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ایکچولی یہ ہے کہ جب ریٹرن کینڈیڈیٹس کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے تو آئینی طور پر اس کے 3 دن آپ کے پاس ہے کسی پارٹی کو جوائن کریں, اور یہ ہمارے پاس آپشن ہے چاہے کسی اور پارٹی کو جوائن کرنے کا اور اپنی ہی پارٹی کو یا جوائن کرنے کا. لیکن اس وقت انشاءاللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کیا آپشن ہم نے ایکسرسائز کرنا ہے, اپنی ہی پارٹی کا آپشن ایکسرسائز کر کے کرنا ہے یا کسی اور لائٹ پارٹیز کا آپشن ایکسرسائز کر کے کرنا ہے. لیکن obviously اگر الیکشن ہو جاتے تو ہم یہ تو آپشن ضرور ایکسرسائز کریں گے. ان میں سے یہ بھی بتا دیجئے بیرسٹر صاحب کہ پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ کون سا ہے آپ کا, اور کے پی ہمارا پرائم منسٹر میں چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ کون ہے؟ خان صاحب ہی ہوں گے. خان صاحب پرائم منسٹر ہے اور خان صاحب یہ تو پھر آپ یہ تو بڑی مشکل میں ڈال رہے ہیں پی ٹی آئی کو. کچھ دن تو لگیں گے نا جی اپیلوں میں. جو کچھ روز سے جو ڈیل کی بڑی بازگشت ہو رہی ہے اس پر بھی ذرا کامنٹ کر دیجئے, کب ہوئی, کیا ہوئی, شاید اس ڈیل کے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب ہی ہمارے پرائم منسٹر کینڈیڈیٹ. بیرسٹر صاحب جی دیکھیں, ڈیل خان صاحب نے کہہ دیا تھا, یس میڈیا پہ بات ہوئی تھی اور میڈیا پہ یہ بات ہوئی تھی کہ میں نے اگر کوئی ڈیل کرنا ہے تو عوام کے لیے, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو مجھے آفر کر رہے تھے کہ آپ کوئی خاموش رہو تو وہ اصولوں پہ سودہ بازی نہیں کریں گے اور اپنے اسٹرگل کنٹینیو رکھیں ڈیموکریسی کے لیے اور رول آف لا کے لیے. تو یہ کوئی ڈیل ایسی نہیں ہو رہی جس میں سے کیسز ختم ہو کر کے خان صاحب باہر آ جائے اور وہ کہے گی کہ میں ساری باتیں کسی اور کی مانی ہے. نہیں, ایسی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی. اچھا, پرائم منسٹریل کینڈیڈیٹ تو آپ نے بتا دیا. باسط صاحب نے جو دوسری بات پوچھی بڑی امپورٹنٹ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا شیر افضل مروت نے جو جلسہ کیا ڈیرہ اسماعیل خان میں, انہوں نے علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہا کہ یہ آپ اگلے چیف منسٹر خیبر پختونخوا دیکھ رہے ہیں. پارٹی نے کچھ اس قسم کا ڈیسیجن لے لیا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, پارٹی کے جتنے بھی ڈیسیجن ہمارے ہوتے ہیں تو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ کرتے ہیں اور فائنل ڈیسیجن خان صاحب کا ہوتا ہے. ابھی تک کسی بھی کینڈیڈیٹ کا یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ کون جیت رہا ہے اور جیتنے کے بعد کون سی پوزیشن کس کے پاس ملے گی. واپس آئیں گے تو کبھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا. بیرسٹر صاحب اگر ماضی کو سامنے رکھا جائے تو اتنے ڈیموکریٹک بھی نہیں ہوتے, اور آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ آخری فیصلہ خان صاحب کا ہوتا ہے, ورنہ عثمان بزدار صاحب آپ کے پنجاب کے چیف منسٹر نہ ہوتے اگر ڈیموکریٹک معاملات ہوتے, اور اکبر از بابر اور صاحب محمود خان بھی شاید چیف منسٹر نہ ہوتے کے پی کے. تو یہ باتیں تو خالی سلوگنز رہ گئی ہیں, ریٹرک رہ گیا میرے خیال میں. نہیں دیکھیں, پولیٹیکل پارٹی جب لیڈ کرتے ہیں تو پولیٹیکل پارٹی میں بھی ایک ڈسپلن ہوتا ہے اور جو لیڈر چینج کرتا ہے تو ہماری کور کمیٹی فیصلہ ریکمنڈ کرتی ہے اور خان صاحب بھی فیصلہ کرتے ہیں. obviously خان صاحب ہی روح رواں اس پوری پارٹی کی, اور اس کی جو عوام میں جس طرح سے جذبات کے ساتھ عوام میں وہ سرعیت کر گیا ہے وہ جذبہ اس کا, تو اسی کے مطابق خان صاحب بھی فیصلہ کریں گے کہ کون سی پوزیشن ہونی ہے. اگر اللہ نے چاہا اور ہمیں میجارٹی ملی تو یہ فیصلہ خان صاحب ہی کریں گے. ایک اور کویسچن گور صاحب بڑا اہم ہے, ہر بندے کی نظر ہے کہ تینوں جو سزائیں ہوئی تھیں ان کے تحریری فیصلے غالباً آ چکے ہیں اور آپ کو تصدیق شدہ کاپیز بھی شاید مل چکی ہیں, تو وہ ان کے خلاف اپیلیں کب تک فائل ہو رہی ہیں؟ اپیلیں جلد فائل کریں گے. obviously اپیلوں کے لیے 30 days کا ٹائم ہوتا ہے, لیکن یہ ہے کہ جب یہ فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ جب سارے فیصلے یہ اناؤنس ہو رہے تھے تو نہ 342 کی سٹیٹمنٹ پہ جو بیان ملزم ہوتا نہ ان پہ دستخط کیے گئے تھے, اور نہ ہی جس وقت جج صاحبان اناؤنس کر رہے تھے تو نہ جج صاحبان نے اپنی ججمنٹ پہ سائن کر دی تھی, نہ وہ قانون کے مطابق ججمنٹ کی کاپی اس وقت دینی ہوتی ہے, نہیں جج صاحبان نے ہمیں کاپی دی ہے. الٹ کر کے 1 منٹ میں اٹھ کر کے چلے گئے اور کہا جی کہ یہ سینٹنس ہے, اور ہر جج صاحب نے میکسیمم سینٹنس دے کے نکل گئی کورٹ سے. اچھا بیرسٹر صاحب, گزشتہ رات لندن میں جسٹس اطہر من اللہ نے جو خطاب کیا, پھر کوسچن آنسر سیشن ہوا لنڈن اسکول آف اکنامکس, وہاں پر خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے سائفر, توشہ خانہ, عدت والا کیس, اس پہ سوال کا جو جواب ہے وہ جواب یقیناً آپ نے سنا ہوگا, تو وہ تو فیئر ٹرائل کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ تو اگر کوئی ٹیررزم کا بھی مجرم ہے اس کو بھی فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے, اور عمران خان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ بھی ہوا اور اس کے بعد بھی ریپیٹڈلی نام لیا عمران خان کا, انہوں نے کہا کہ آج جو ہو رہا ہے وہ بھٹو صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا. تو ہاؤ ڈو یو سی دیٹ جب عدلیہ کے
میں ایسی آپ اسٹیٹمنٹ کو تو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے، لیکن دیکھیں وی ہیو ٹو گو مور دین دیٹ. صرف اسٹیٹمنٹ دینا اور یہ ریٹریٹ کرنا کسی اپنے ملک میں یا باہر ملک میں کہ بار کونسل کو خطاب کرتے ہوئے کسی جگہ میں کرتے ہوئے کہ ہونا تو ایسا چاہیے لیکن اس کے باوجود کچھ نہ کرنا، یہ بڑی ایک بات ہے. عدلیہ میں بھی بڑا ریفارمز لانے پڑیں گے. عدلیہ کو بھی سوچنا ہوگا کہ عدلیہ کیوں کر استعمال ہوئی اس پروسیس میں. ہمارا یہی تو پروسیس تھا، یہی تو شکوہ تھا کہ آپ نے ایک جج کو بٹھایا، وہ 14 گھنٹے ٹرائل کرتا ہے، 10 منٹ کی بریک کرتا ہے، وہ آپ کو حق دفاع نہیں دے رہا، وہ کراس ایگزامینیشن کے وقت آپ کو اجازت نہیں دے رہا، اس کی کلوزنگ آرگومنٹس نہیں کر رہا اور اٹھ کر کے چلا جاتا ہے اور دا میکسیمم سینٹنس دیتا ہے. قانون کے مطابق اگر ایک جج نے سینٹنس بھی دینا ہے تو پھر بھی اس نے مائنڈ اپلائی کر کے ریزنز دینی ہے کہ میں میکسیمم سینٹنس کیوں دے رہا ہوں. بیرسٹر صاحب بہت سی لیگل کمیونٹی کے اندر لوگوں کا خیال ہے اور بجھ جیسے بھی بعض جو قانون کے طالب علم ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ شاید کہیں جج صاحبان نے اس انداز میں فیصلے دیے ہیں کہ ہر قدم کے اوپر لیگل لکونے ہیں اس کے اندر اور آپ کو بہت جلد انصاف اور مل جائے گا اور رہائی مل جائے گی. نہیں دیکھو یہ کوئی وہ نہیں ہے، یہ بالکل ہی نہیں ہونا چاہیے. اگر جج صاحبان یہ تصور کرے کہ چلو خیر ہے جی آپ کو کیا فرق پڑ جائے گا، آپ کل ہائی کورٹ سے یا سیشن جج سے اکوٹ ہو جائیں گے، دس از نو ریزن فار اے جج کہ وہ بیٹھ کر کے ساری لا کو اور فنڈامنٹل رائٹس کو اور ان کو وائلیٹ کرتا جائے اور کرمنل مطلب جو کرمنل پروسیجر کا جو طریقہ کار ہے اس سے ہٹ کر کے ٹرائل چلائے اور پھر آپ کو تسلی دے دے کوئی پرواہ نہ کرو جی میرے آرڈر سارے انلیگل ہے، آپ کو ریلیف ہو جائے گا. یہ اسٹگما نہیں ہونا چاہیے. فیملی تو اس سے یہ تو ڈیزاسٹر ہے فار دا انٹائر سسٹم. وہ اکوٹ ہونا چاہیے، جس کیس میں اکوٹل ہو اس میں کنوکشن کیوں ہو. سو بیرسٹر صاحب ان شارٹ آپ لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں اپیل کی طرف اب جب یہ معاملہ لے کے جایا جائے گا، سو آپ کی جماعت کا جس طرح سے ایک سٹانس ہے کہ یہ اوپن اینڈ شٹ کیسز تھے، لہٰذا آپ امید رکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ سے آپ کو ریلیف مل جائے گا، یہ سیٹ اسائڈ ہو جائیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ بالکل سیٹسفائیڈ ہوں گے. ہمارے پاس ہمارا یہی امید ہے کہ عدالت پہ ہم اعتماد کرتے ہیں اور عدلیہ سے انصاف کی امید ہے. ہم عدلیہ کو بار بار جاتے رہیں، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالیٰ کیونکہ اس کی تو مثال ملتی نہیں ہے، انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں ریلیف مل جائے گا. اچھا یہ بھی مجھے بتا دیں بیرسٹر صاحب کہ پیپلز پارٹی نے جس وقت یہ لیول پلینگ فیلڈ والا مسئلہ چلا اور بڑا تواتر سے کہہ رہے تھے کہ جناب میاں صاحب لاڈلے صرف ان کے لیے ساری فیلڈ جو ہے ان کے حق میں گئی ہوئی ہے، تو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا، اس میں انہوں نے اختیار دیا آصف علی زرداری کو کہ ان سے بات کریں جنہوں نے لیول پلینگ فیلڈ دینی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا ہے اناؤنسمنٹ تو ظاہر ہے کوئی نہیں آتی، لیکن بلوچستان میں کچھ لوگ شامل ہو گئے پیپلز پارٹی اور پیپلز پارٹی کے جلسے، اس میں تھوڑا سا شدت تیزی اور ان کا کانفیڈنس نظر آیا. آپ یہ بتا دیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ملاقات ہوگی نہ کچھ، تو کیسے ہوگا پھر پاکستان کی کچھ گراؤنڈ دیکھو ہم تو یہ کہہ رہے کہ آئینی طور پہ ہم تو آئین اور قانون کی بالادستی کر گئی اور ایک وجہ تو یہی ہے نا کہ عدلیہ ہمیں مار گئی، کیونکہ ہم تو عدلیہ پہ یہی امید کیے بیٹھے تھے کہ جی جب 2 اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی تو سپریم کورٹ میک شور کرے گی کہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، تو نہ صرف یہ کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی، حکم دے گی، بل اپنا آرڈر انفورس بھی کروائے گی اور اس میں جو بھی اقدامات کرنے ہوں گے وہ کر کے انفورس کروائے گی. لیکن وہ اسی طریقے سے نہیں ہوا جس طریقے سے ہم آئین قانونی طریقے سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے. لیکن جو بھی ہوا ابھی تو بھی عدلیہ قانون کے مطابق تو لیول پلینگ فیلڈ یہ ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے اور یہ ذمہ داری تو کیئر ٹیکر سیٹ اپ کی ہے. کیئر ٹیکر سیٹ اپ تو بالکل پریویس حکومت کی ایک ایکسٹینشن ہے، یہ تو کسی صورت کے وہ نہیں ہے، کیئر ٹیکر نہیں ہے اور نہ امپارشل ہے کہ سب کو لیول پلینگ فیلڈ پرووائڈ کرے. ہمیں تو بلہ بھی لے لیا گیا، آپ نے جس طریقے سے دیکھا ہے. جی سوری قطع کلامی کی معافی، لیکن جو انیشلی آپ سے پوچھا گیا تھا کہ سیٹس کی ایکسپیکٹیشنز آپ کی کیا ہے، اور خیبر پختونخوا میں جہاں پہ لیول پلینگ فیلڈ کی بھی بات ہو رہی ہے، اوور آل 1.5-2 ماہ سے تقریباً ساری سیاسی جماعتیں ہمیں وہ جلسے اور انتخابی مہم کے موڈ میں نظر آ رہی ہیں. آپ لوگ ایک عدالت سے دوسری عدالت سے تیسری عدالت کے چکر ہی کاٹتے ہوئے دکھائی دیے. سو خیبر پختونخوا میں ابھی بھی انتظامیہ کی جانب سے آپ لوگ کو مہم کرنے کا، اگرچہ 1-2 دن میں یہ اب وائنڈ اپ ہو رہی ہوں گی کیمپینز، تو آپ کو موقع نہیں دیا جا رہا؟ نہیں دیکھو کہ خیبر پختونخوا میں قدر بہتر ہے، لیکن یہ ہمیں جلسوں کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا سوابی میں جلسے کی اجازت نہیں تھی.
मैं अपने बुनेर में आया हुआ हूँ, अपने N18 में कैंपेन कर रहा था, तो मुझे भी हर जगह कन्वेंशन की इजाजत नहीं मिली, ना ही यूनिवर्सिटी मिली कि मैं जलसा करूँ, और हमने सारे इंडोर में कर लिया, लिव रिस्ट्रिक्टेड। आल्दो उन्होंने मुझे सपोर्ट जरूर किया है। कितनी सीटें जीतेंगे जी? ये बात है, बताइए कितनी सीटें आप इस सब के बावजूद 2018 मैं तो ये कह रहा हूँ ना, ये होगी कि नहीं? सीटें 2014 के मुकाबले में इंशाल्लाह ताला हमारी सीटें बहुत बढ़ेगी। मैं तो यही जिक्र यही अर्ज कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया कह रही है कि हमें 70%। तो बैरिस्टर गौहर खान हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं, ये बताइए। 70% हमारी बैरिस्टर गौहर खान हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर हैं कि नहीं, ये बताइए। हमारे नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह इमरान अहमद खान। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर गौहर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान साहब हमसे बात की, जिन्होंने कहा 70% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मकबूलियत और जीतने के चांसेस जो है वो नज़र आ रहे हैं। बाकी जो रिमेनिंग परसेंटेज है उसको दीगर पार्टीज में डिवाइड कर लेना चाहिए, लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन अभी भी वो कह रहे हैं कि कैंपेनिंग के फुल जो अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी, जिस तरह से दीगर सियासी जमातों को दी गई है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मैसर नहीं है। एक ब्रेक के बाद आ सकते हैं।